खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और इन दिनों हम जो रोमियो की कलीसिया को पालूस ने खत लिखा उसकी स्टडी कर रहे हैं और आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से रोमियो के 8 बाब को दोबारा खोलेंगे। कल पिछली दफा हमने पार्ट 1 जो है उसको देखा। दरअसल पार्ट 1 का मतलब ये है कि ये 8वां जो चैप्टर है ये एक तवील चैप्टर है और उसको 2 या 3 हिस्सों में हम सीखेंगे और इसका जो पहला हिस्सा है या पार्ट 1 वो पिछले एतवार हमने मिलकर उसमें से सीखा था, जो कि पहली आयत से गालबन 17वीं आयत तक था। आज हम जो 18वीं आयत है वहां से 25वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रहनुमाई, लियाकत और फहम और फरासत मांगे ताकि वो हमारी मदद करे, क्योंकि हम ये जो जिंदा कलाम है मेरे अजीजों, ये उसके फजल ही से खोलते हैं, इसको पढ़ते हैं और पाक रूह की मदद से हम इसे समझते हैं और पाक रूह की मदद से ही हम अपनी जिंदगियों में इस पर अमल करते हैं। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन खुदा, आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम फिर खुदावन तेरे कलाम को खोलें, तेरी मर्जी रजा से खुदावंदा इसको खोलें और इसको पढ़ें और इसको समझें, क्योंकि खुदावन हमारी जिंदगी जो है उसका मकसद यही है कि हम जितनी देर भी इस जमीन पर हैं खुदावन अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल बख्शे और तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन अपनी जिंदगी बसर करे। आए खुदावन, जब हम तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम के गहरे भेदों की खुदावंदा समझ की दरख्वास्त करते हैं, तो आए बाप तू हमारी इस दरख्वास्त को सुन और खुदावन पाक रूह की बड़ी लियाकत और फहम दे, ताकि खुदावन हम इन राजों को समझ सके जो तूने अपने लोगों के लिए लिखे। आए खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। खुदावन का शुक्र है मेरे अजीजों कि वो अपने बड़े फजल से और बड़े रहम और बड़े तरस से हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें ऐसे वसाइल बख्शता है कि हम उसके कलाम की तरफ रुजू करें। मैं इससे पहले कि जो आज का सबक है उसकी तरफ बढ़ूं, मैं दरअसल पिछली दफा हमने जो 18वीं आयत बल्कि 17वीं आयत तक देखा था। मैं चाहता हूं कि मैं 16वीं और 17वीं आयत को दोबारा जरा रिवाइज करूं, थोड़ा सा उसमें और ज्यादा थोड़ी सी ऐड करते हुए चंद और बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम दोबारा इन आयत पर गौर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम 8वें बाब की स्टडी कर रहे थे आयत 5 से आयत 1 से शुरू करते हुए, तो हमने देखा कि किस तरह रसूल जो है वो अब पिछले 2 चैप्टर में, खासकर 6ठे और 7वें में बड़ी टेंस गुफ्तगू करता है, लेकिन 8वां जो बाब है ये एक नए मोड़ से, एक नए रुख से, एक नए एंगल से, एक नए जाविये से हमारे सामने आता है। और कलाम मुकद्दस में खुदा के जो खादम हैं और वो जानते हैं और इस बात पर सब तकरीबन मुत्तफिक है कि ये जो 8वां बाब है इस खत में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें खुदा बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अपने रसूल से गुफ्तगू करते हुए उसे पाक रूह के इल्हाम से ये बातें जो है वो लिखवाता है। और हमने देखा कि किस तरह रसूल ने शरीयत की बात की और जिस्मानी गुलामी और फिर अब मसीह की गुलामी में आ जाने की बात की, और उसके साथ साथ फिर उसने कहा कि खुदा का जो रूह है वो हम में बसा हुआ है। ये सारी बातें हमने सीखी कि किस तरह हम इस जिस्म के कर्जदार नहीं बल्कि उसके जिसने हमें ये जिंदगी बख्शी है। और इसमें रसूल जो है 8वें बाब में हमने देखा कि वो किसी भी तरह जिस तरह के उसका दस्तूर हम देखते हैं लिखने का है पिछले अबवाब में, उस तरह नहीं है, बल्कि वो
ایک نیا اعلان کرتا ہے، ایک نیو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی کو جاری رکھتے ہوئے جب ہم نے 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان آیات کو ساتھ ساتھ آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ 14ویں اسی پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر 15ویں آیت میں بھی اسی کو لے کے چلتا ہے کہ کس طرح جب ہم پاک روح کے ماتحت آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو خوف اور ڈر ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح وہ 16ویں 17ویں آیت میں بھی بات کرتا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا کہ جتنے بھی خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ مطلب خدا نے ہمیں، پھر رسول بات کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں لے پالک ہونے کی روح جو ہے وہ بخشی ہے، جس سے ڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ خدا کی نزدیکی اور قربت کا احساس ہوتا ہے میرے عزیزو، اور ہم اپنے آپ کو اس کا سمجھتے ہیں جب خدا کا روح بخشا جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ پھر یہاں پر لکھتا ہے کہ ہم اسے اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل رسول اصل میں جو روزمرہ کی باتیں ہوتی تھی ان کو وہ لکھتا ہے، تاکہ جو اس وقت جب وہ رومیوں کی کلیسیاؤں کو یہ خط لکھ رہا ہے تو وہ اس کو اور زیادہ آسانی کے ساتھ بہتر طور پر سمجھ سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اپنے باپ کو ابا کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں ایک قربت کا، محبت کا جو احساس ہے وہ نظر آتا ہے، اس میں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، جب مسیح کی روح ہم میں ہے، جتنے اس کی روح میں چلتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی کسی طرح کا احساس نہیں، بلکہ خدا باپ کے ساتھ ہماری قربت اور نزدیکی جو ہے وہ اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور بالکل ہمارا تعلق پھر اس بچے کی طرح ہے جو اپنے جسمانی باپ کو ابا کہہ کر پکارتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح رسول کہتا ہے کہ اب پھر اس کو ابا کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس سے ہمارا ایک نیا ریلیشن شپ ہے وہ سامنے پھر آتا ہے۔ اور پھر اس میں آگے چل کر وہ اڈاپشن کی بات کرتا ہے، لے پالک ہونے کی بات کرتا ہے یہاں پر، اور پھر وہ وراثت کی بات کرتا ہے۔ دراصل اگر ہم ہسٹری پہ غور کرتے ہیں تو رومی جب کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے تھے، خصوصاً لڑکے کو جب وہ اڈاپٹ کرتے تھے، تو اس اڈاپشن کے ساتھ کچھ جو رولز اور ریگولیشن تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہسٹری میں تو ہوتا کیا تھا کہ جب بچے کو اڈاپٹ کیا جائے، آج بھی جو لوگ اڈاپشن کے بزنس میں ہیں، یا اگر کسی نے اڈاپٹ کیا ہے بچہ کوئی تو وہ گود لیا ہے کسی بچے کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت جب رسول نے یہ تحریر کیا خط، تو اس وقت کی جو کلیسیا تھی، اس وقت کے جو مسیحی تھے، ان کو زیادہ بہتر طور پر سمجھانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تاکہ وہ بہتر احسن طور پر سمجھ سکیں، کیونکہ ان کا تعلق اس کلچر سے ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ جب کوئی رومی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا تھا تو وہ اڈاپٹ جب بچے کو کر لیتا ہے، گود لے لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو بچہ ہے اس کے جو پرانے تعلقات ہیں اس کے اپنے خاندان کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے پھر، اور اس اڈاپشن کے بعد جو اڈاپٹ کرنے والا ہے وہ اس بچے کو اپنا نام دیتا ہے، اور اپنا نام دینے کی وجہ سے اس بچے کو خاندان کا جسمانی طور پر بچہ ہونے کی طرح
سارے حقوق جو ہے وہ ملتے تھے، اور اس کا جو اپنے پرانے جو بھی اس کی حقوق تھے یا کسی بھی طرح کی اس کے اوپر اگر قرض کی بھی ادائیگی تھی یا کچھ، وہ ساری معاف ہو جاتی تھی، اور ٹوٹلی ایسے تھا جس طرح ہم جب توبہ کرتے تو خدا ہمارے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بچے کو اڈاپٹ کرتے تھے تو پرانا سارا تعلق، ناتا، رولز اور ریگولیشن جو ہے اس بچے پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہ بچہ اڈاپشن کی وجہ سے، اڈاپٹ ہونے کی وجہ سے اس نئے خاندان کا ممبر بنتا تھا، اور پھر اس خاندان کے جو رولز اور ریگولیشن ہوتے تھے وہ اس پر اپلائی ہوتے تھے۔ پھر اس بچے کی ذمہ داری میں تھا کہ اب اس نے اس خاندان کے جو بھی قوانین ہیں ان کو ماننا ہے اور ان پر چلنا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بادشاہ بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ بچہ بادشاہ بھی بن سکتا ہے، یہ اس کے حقوق میں تھا۔ اور بالکل اسی ہی بیک گراؤنڈ میں رسول جو ہے پالوس وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اب اس کے لے پالک بچے ہیں، اور جب ہم لے پالک ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند کے کلام میں جب ہم یہ 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ 17ویں آیت میں بالکل اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہی رسول کا لکھنے کا مطلب تھا کہ جب اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا تو ہم اب اس کے ساتھ وارث بھی ٹھہرتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح مسیح وارث ٹھہرا اب ہم مسیح کے ہم میراث ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ اس نئے خاندان میں جس میں ہم داخل ہوتے ہیں ایمان کی وجہ سے، سارے پرانے قوانین ہم پر لاگو نہیں ہوتے، بلکہ اب ہم نئی شریعت جو ہمیں خدا نے دی ہے اس پر چلیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں میرے عزیزوں تو ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یہی لکھا ہے 17ویں آیت کے آخری حصے کو، تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم خدا کی فرزندگی میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ اب ہم دکھ نہیں اٹھائیں گے یا ہم دکھ سے مستثنا ہیں، یہ نہیں بات۔ ہم دکھ اٹھا کر ہی یسوع کے ساتھ جلال پائیں گے، اور لازم ہے کہ اس کے جلال میں شامل ہونے کے لیے ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں۔ اس جہان میں میرے عزیزو دکھ اٹھانا شرط ہے اس جلال میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمیشہ کی زندگی کی بے شک ہمیں جو جسم ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دکھ میں آئیں، لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے اس بدن میں دکھ اٹھانا ضرور ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے دکھ اٹھائے ہم پر بھی لازم ہے۔ ہم دکھ اٹھائیں گے تو پھر اس کے ساتھ میراث کے وارث ہوں گے۔ اب ہم اپنے آج کا جو سبق اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہ جو چند آیات ہیں ریکیپ کروں کیونکہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں 18ویں آیت میں تو رسول اسی بات کو آیت 17ویں میں جلال میں شامل ہونے کو جاری رکھتے ہوئے اور اب وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور کہ کس طرح ہم جلال میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ لکھا ہے کہ جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، یہاں 18ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جلال جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا جائے گا۔ غور سے سنیں، ظاہر ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جلال موجود ہے۔ بعد میں خدا نے جلال تخلیق نہیں کرنا، بلکہ جلال موجود ہے، ہم نے یسوع کے ساتھ اس میں شامل ہونا ہے۔ جس طرح اس نے دکھ اٹھائے اور باپ کی وفاداری میں چلا، اس کو جلال دیا گیا۔ ہم بھی اس وقت تک رسول کی 16ویں 17ویں آیت جو 8ویں باب کی ہے اس کے مطابق
تبھی اس کے ساتھ جلال میں داخل ہوں گے جب ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے. اور ہمارے دکھ بالکل اسی طرح زمین پر اس بدن میں رہ کر اٹھانے کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور پالوس سے زیادہ جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں خداوند کے لوگوں کی باتیں، پالوس سے زیادہ کس نے دکھ اٹھایا ہوگا، جس کے بارے میں وہ پوری تفصیل سے لکھتا ہے. کتنی دفعہ جہاز کے کریش ہونے کی وجہ سے بحری جہاز وہ ڈوبتے ہیں، وہ بچتا ہے اور کوڑے اسے لگتے ہیں. اس نے جو 1/3 حصہ ہے وہ اس قحط کی حالت میں لکھا. میرے عزیزو، پالوس رسول جب یہ لکھتا ہے تو کلام مقدس کے مطابق اور اس خط کے اولین جو ابواب جن کے بارے میں ہم نے سیکھا، روم کی کلیسیا اس وقت میرے عزیزو بہت زیادہ اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہی تھی. لوگ جو ہیں جلائے جا رہے تھے، مسیحوں کو آروں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، ان کو زندہ جانوروں کے آگے ڈالا جا رہا تھا. اور اس سارے دکھ اور کرب کی جو سچویشن ہے اس سے رسول واقف ہے، اور اب وہ انہیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے. اور تسلی میں ہی وہ لکھتا ہے کہ جو دکھ تم اٹھا رہے ہو اس جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جس میں تم داخل ہوگے، اور جو تمہارے لیے یسوع کے باپ نے، جو کہ اب ہمارا بھی باپ ہے، اس نے تیار کر رکھا ہے. میرے عزیزو، مستقبل کی شان یعنی اس جلال کے وقت میں جب ہم داخل ہوں گے، مستقبل کی شان موجودہ جہان سے کہیں زیادہ ہے. میرے عزیزو، رسول جو ہے وہ آسمانی زندگی کی امید کے بغیر موجودہ زندگی میں دکھ اٹھانا بیوقوفی سمجھتا ہے. اور اسی لیے پہلا کرنتھیوں 15:19 میں لکھا ہے، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو ہم سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. رسول انہیں تسلی دیتا ہے کہ ہاں، ہم دکھ اٹھائیں گے، ہم پر مشکلیں آئیں گی اس بدن میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے نام کی خاطر، لیکن اس جلال میں جب ہم داخل ہوں گے، وہاں جو اطمینان اور سکون اور وہاں مسیح کی قربت میں جو رہنا ہے، یہ دکھ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ انہیں تسلی دے رہا ہے اس وقت، اور آج مجھے اور آپ کو بھی، اور خاص کر دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں بھی اس کے نام لیوا جو ہے، جو ایماندار ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کمیونٹی، کوئی قوم نہیں جو جتنے مسیحی ظلم اٹھاتے ہیں کوئی بھی اور اٹھاتا ہو. سب سے زیادہ اس وقت پرسیکیوشن جو ہے میرے عزیزو وہ مسیحیوں کی ہے، اور رسول ہمیں تسلی اور اطمینان جو ہے وہ دیتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ در حقیقت مسیحی زندگی اس موجودہ بدن میں اس زمین پر ہے، لیکن جلالی بدن میں ہم یسوع کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس میں شامل ہوں گے. اور اسی بات کو وہ جاری رکھتے ہوئے تسلی اور اطمینان اور خوشی کا اعلان جو ہے وہ اس پورے چیپٹر میں ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں. 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت 20ویں آیت کے اختیار میں کر دی گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جب ہم یہاں رسول جو لکھتا ہے اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اس زندہ مسیح کے پاس جانا چاہتا ہے. اور وہ ہمیں بھی اسی طرح کی جو خواہش ہمارے اندر جو جوش ہے وہ لانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں. یہاں وہ وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے یعنی کہ جو کائنات ہے اس کی حیثیت اور اس کی خواہش کی بات کرے گا. رسول جب یہ لکھتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، تو دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
جب یہاں پر انگلش میں کریشن جو ہے ٹرانسلیشن ہے تخلیق کی، جب ہم کریشن کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو تو اس میں سب کچھ شامل ہے۔ یاد رکھیں، اس میں پہاڑ، اس میں سمندر، اس میں اجرام فلک، اس میں انسان، اس میں جاندار بے جان، سب چیزیں شامل ہیں، کیونکہ یہاں لفظ تخلیق لکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں، خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لانتی ہوئی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جب زمین پر گناہ آیا تو اس وقت زمین جو ہے وہ لانتی ہوئی۔ لیکن جس طرح جب یہاں پر لکھا ہوا کہ ساری مخلوقات جو ہے وہ آرزو میں ہے، انتظار میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو، جب پہلے آدم نے گناہ کیا تو کائنات جو ہے وہ دکھ اور مصیبت میں آ گئی، اور اب وہی کائنات پوری شدت کے ساتھ دوسرے آدم کے وسیلہ سے رہائی کی منتظر ہے میرے عزیزو۔ لیکن جو ایمان لا چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے جو ابھی تک اس بات سے ناواقف ہیں یا اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ساری مخلوقات کس طرح اداس ہے اور کیوں شدت سے اس آرزو میں ہے کہ دوسرے آدم کے وسیلہ سے رہائی پائے۔ کیونکہ جس طرح آدمی کے گناہ کی وجہ سے میرے عزیزو دنیا میں دکھ آیا، اسی طرح دوسرے آدمی کی قربانی کی وجہ سے اس خوبصورت آنے والے وقت کا کائنات جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ خوبصورت آنے والا وقت کیا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ یسایہ کی کتاب کھولیں تو وہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کے 11ویں چیپٹر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آیت 6 اور 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں کچھ اس طرح میں لکھا ہوا ہے۔ یسایہ 11 اور اس کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چند یاد آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر ببر اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روئی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ بچہ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح، غور سے سنیں، جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ کائنات جو ہے میرے عزیزوں بڑی شدت کے ساتھ انتظار میں ہے کہ کب یہ وقت آئے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ پیشن گوئی ہے اس مسیانک دور کی، جب زمین پر ہمارا خداوند جو ہے وہ راج کرے گا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح امن کا ایک دور جو ہے وہ ہوگا میرے عزیزوں۔ یہی رسول بات کرتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ بڑی آرزو رکھتی ہے، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے خدا کے کلام کے بھیدوں کو کس طرح وہ کھولتا ہے۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے، بہت سارے جو گروپ ہیں، بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنس کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ کوئی میرے عزیزو اٹس ویری سمپل ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن۔ یہاں پر مطلب وہ ہے وہ جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں میرے عزیزو۔ خدا کے بیٹوں سے مراد خدا کی مرضی پر چلنے والے لوگ۔ اور یہاں جس امید کا ذکر کیا گیا ہے، آگے آپ پڑھیں اس کو 9ویں آیت کو، 19ویں آیت کو، آگے لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات، 20ویں آیت، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں۔
بلکہ میں اس کی 22ویں آیت بھی پڑھتا ہوں آپ کے لیے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کہلاتی ہے اور درزہ میں پڑی تڑپتی ہے. میں یہ 22ویں آیت تک کٹھا اس کو ریپ کرتا ہوں. خداوند کے کلام کے مطابق اور رسول جو بات ہمیں یہاں سمجھانا چاہتا ہے اور جو تسلی ہمارے لیے وہ اس چیپٹر میں اور خاص کر ان آیات میں رکھنا چاہتا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے، کریشن جو ہے، وہ بڑی شدت سے اس میں مسانک وقت کا انتظار کر رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پہلے آدم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ٹھہری، اور اب دوسرے آدم کی بدولت، وہ اس کی قربانی کی بدولت وہ پاک اور صاف ہوگی، اور وہ مسیانک دور آئے گا جو یسایا نبی کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. لیکن اس کے بارے میں ہمیں امید ہے، اور جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں ان کے بارے میں یہاں امید کا ذکر کیا گیا ہے میرے عزیزو. وہ اس وقت کے بارے میں جب وہ جو اس زندگی میں دکھ اٹھاتے ہیں اور جلالی وقت میں، جلالی بدن میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی دوسری آمد کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا. اور ساری مخلوق جو ہے وہ کس طرح اس درد میں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے، ہم اپنے ارد گرد نظر دھرائیں، ہر طرف آپ کو دکھ، کرب، پریشانی ہے نظر آتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رہائی کے منتظر ہیں، اور ان کو امید بھی ہے، اور وہ اسی رہائی کے لیے مختلف طریقوں سے مختلف معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، مختلف طرح کی وہ ریچولز جو ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم جو ایمان لا چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس ساری سچویشن، اس سارے دکھ اور کرب میں سے صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح ہی نکال سکتا ہے. جب یہاں رسول نے درزہ کی بات کی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب عورت جو ہے، جو ماں بننے والی ہوتی ہے، وہ ایک بڑی ہی تکلیف اور دکھ میں ہوتی ہے، اپنی بدنی تکلیف میں. اور لیکن جب وہ اس نئی زندگی کو جنم دیتی ہے، جب وہ ایک نئی زندگی کو دیکھتی ہے، تو وہ سارا اپنا دکھ، ساری اپنی درد، ساری اپنی تکلیف جو ہے بھول جاتی ہے. رسول جو ہے وہ ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ اب اس وقت یہ کائنات جو ہے یہ درزہ کی طرح ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اس کو ایک امید ہے کہ جب ہم اس بدن میں سے نکل کر اس میں داخل ہوں گے تو یہ سارا دکھ اور درد اس عورت کے دکھ کی درد کے مشابہ ہے. جب وہ نئی زندگی کو جنم دیتی ہے تو وہ ساری تکلیف کو بھول جاتی. بالکل اسی طرح میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ساری تکلیف کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہ جو جلال کا دور ہے میرے عزیزو، وہ بہت شاندار اور اعلیٰ ہے میرے عزیزو. ہماری موجودہ دکھ کی یہ زندگی اس امید کی وجہ سے برداشت کرتی ہے کہ ہم ایک نئے دور میں خداوند یسوع کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے بسر کریں گے. لہٰذا دوبارہ میں اسے ریکیپ کرتا ہوں کہ کائنات دکھ کی وجہ سے اسی لیے کہلاتی ہے کیونکہ پیدائش 3 کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے ابھی کوٹ کیا، لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اس میں ساری کائنات شامل ہے. اور میں آپ کے لیے 2-3 ریفرنس جلدی سے پڑھتا ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں جب کائنات کی بات آتی ہے تو اس میں جان، بے جان، ساری چیزیں شامل ہیں. غور سے دیکھیں، اگر آپ زبور 96 دیکھیں تو زبور 96 جو ہے اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں. غور سے سنیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے. خداوند کے حضور آؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے اور زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ریفرنس ہے جو کہ زبور 98 اور اس کی 8ویں آیت ہے. یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سیلاب تالیاں بجائیں، پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں، خداوند کے حضور کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے. یہاں پر جو باتیں لکھی گئی ہیں، جس طرح پہاڑی اور سیلاب درختوں کے بارے میں لکھا گیا ہے،
کچھ ایسے اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی درخت یا پہاڑ نہیں ہے بلکہ شاید لوگ ہوں گے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں جو آیت میں نے ابھی پیدائش کی کتاب سے آپ کے لیے کوٹ کی ہے، پیدائش 3:17 میں، وہاں پر لکھا ہے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. خدا آدم کو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے یہ زمین لعنتی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے زمین پر لعنت نہیں تھی، اور اب یہ زمین بے جان اور جاندار مل کر انتظار کر رہے ہیں، مل کر اس آرزو میں ہیں کہ اس مشکل سے نکلیں. ہمارے سامنے کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں خاص کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع اس کشتی میں کھڑا ہو کر ہوا کو ڈانٹتا ہے تو کیا ہوا کوئی انسان تھی؟ نہیں. ہوا کو ڈانٹتا اور ہوا اس کا حکم مانتی ہے. وہ پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سورج کو روک دیتا ہے، وہ اس جانور گدھی کو زبان دیتا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کائنات کی باری آتی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں، سارے اس کی آواز سے تھر تھراتے ہیں، پہاڑ کانپتے ہیں، سمندر اس کی مرضی سے اپنی حدوں پر قائم رہتا ہے. میرے عزیزو، اس نے حکم دیا تھا تو دریائے یردن 2 حصوں میں ہو گیا. وہ پانی جو ہے اس کی آواز کو سنتا ہے اور وہی رک گیا، دیوار بن گیا اور اس کے لوگ بیچ میں سے نکل گئے. یہاں پر جب رسول کائنات کی بات کرتا ہے تو وہ ساری کائنات کی بات کرتا ہے، انسانوں کی نہیں بلکہ ہر چیز کی. اور ساری جو کائنات ہے وہ اس درزا میں تڑپتی ہے اور انتظار کر رہی ہے. میرے عزیزو، آگے بڑھتے ہیں. جب ہم 23ویں 25ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، اور میں اس کے آپ کو 23ویں آیت جو ہے اور اس کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں. خدا ان کے کلام میں یہاں یوں لکھا ہوا ہے، اور نافقت وہی اوپر والی آیت میں لکھا تھا کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درزا میں پڑی تڑپتی ہے. آگے لکھا ہے، اور نافقت وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کہراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی، کیونکہ باوجود کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کی امید کیا کرے گا. لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں. ان تینوں آیات کو میں اکٹھا ریپ کرتا ہوں میرے عزیزو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے مطابق جو بات ہمیں سمجھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے والے جلال کا ذائقہ ہے. غور سے سنیں، یہ 3 آیات ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو سیشن ہے اس کو ختم کریں گے. یہاں پر ایک بڑی ہی ضروری بات جو سمجھنے والی ہے، ہمارے پاس جو جلال کا ذائقہ ہے وہ ہے، مطلب ہم ایمان لانے کی وجہ سے اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بدن میں دوسروں کی طرح کہراتے ہیں. ہم بھی اس بدن میں دکھ اٹھاتے ہیں اور تکلیف میں ہیں اور تڑپتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آنے والے جلال کا ذائقہ تو لے چکے ہیں لیکن وہ ابھی مکمل نہیں ہوا. مکمل کیسے نہیں ہوا میرے عزیزو؟ اور اس نامکمل ہونے کی وجہ سے ہی میں اور آپ بھی اس بدن میں دکھ اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ جیسا کہ رسول نے کہا کہ جب تک ہم اس بدن میں ہیں، جب تک ہم اس بدن سے رہائی نہیں پاتے میرے عزیزو، اس وقت تک یہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیونکہ دراصل ہم بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس جلال میں داخل ہوں.
लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको गोद लेने और अडॉप्शन के बारे में बताया था मेरे अजीजों, और यहां भी रसूल दोबारा फिर उसी की बात करता है। दरअसल हमें एहसास तो है कि हम गोद ले लिए गए हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप तसव्वुर करें, आप किसी अडॉप्शन ऑफिस में हैं और आप एक बच्चे को गोद ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उस वक्त तक लीगली आपको नहीं दिया जाएगा या आप लीगली उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते जब तक वो जो अथॉरिटी है उसकी जो कागजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल नहीं करती। अगर कोई शख्स 4 साल तक पढ़ता है कॉलेज में और उसको पता है कि उसने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं, उसको डिग्री मिलनी है, लेकिन मेरे अजीजों, जब तक उस डिग्री पर जो अथॉरिटी है वो साइन नहीं करती, मेरा मतलब जो भी वो शख्सियत है, जब तक उस डिग्री पर साइन नहीं करती तब तक वो शख्स ग्रेजुएट नहीं कहला सकता। उसने अपनी तालीमी जो उसके जितनी भी वो उसका पीरियड था उसने मुकम्मल कर लिया, बट ही मस्ट हैव द डिग्री साइंड एंड सील्ड। बिल्कुल इसी तरह रसूल उसी बैकग्राउंड में हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर गोद नहीं लिए जाए होंगे, मुकम्मल हमारी जो गोद लेने की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं होगा जब तक। और मैं उससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। इंग्लिश में जो लफ्ज है जो लिखा गया है वो है कंसमेशन। अब जो कंसमेशन लफ्ज है इसको मैं एक और तरह भी, अभी मैंने डिग्री की बात की है, लेकिन मैं आपको जो बाइबल में इसको जिस तरह लिया गया है वो आपको बताना चाहता हूं। मैं सॉरी, ये इसमें अडल्ट कंटेंट है, बोल्ड मवाद है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि जिस तरह जब शादी होती है मियां बीवी की, उनका जब तक जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं होता, जो शादी है वो मुकम्मल नहीं होती, उसमें गुंजाइश है कि वो डिवोर्स दे सकते हैं या अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। ये इस लफ्ज का एक और मतलब है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब तक हम इस बदन में तड़पते हैं, उसने हमें ले लिया है, हमें तसल्ली है कि उसने हमें अपनी गोद में ले लिया। वी आर नाउ अडॉप्टेड बाय हिम, खुदा ने हमें अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब तक रसूल का कहने का मतलब है कि जब तक हम इस बदन में तड़पते हैं, दुख में हैं, उस वक्त तक ये जो अडॉप्शन का या गोद लेने का काम है वो मुकम्मल नहीं होगा। गौर से सुने, ये कैसे होगा? जब हम इस बदन से मुखलसी नहीं पाते, तब तक ये गोद लेने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। और इसको रसूल जब पहले करंथियों में कुछ इस तरह लिखता है, पहला करंथियों और उसकी 15वें बाब की 53 आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। तब तक ये अडॉप्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, जब तक ये जो जिस्म है ये खत्म नहीं होता और ये जिस्म बका यानी कि इस जो अब्दी जिंदगी या हयाते अब्दी का जामा नहीं पहनता, तब तक अडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और तब तक हम ईमानदार दूसरी मखलूक की तरह इस जमीन पर अपने आप को दर्जा की तकलीफ में पाते हैं। हम उसी वक्त तक तड़पते रहते हैं और तड़पेंगे जब तक मेरे अजीजों हम इस बदन से मुखलसी हासिल नहीं करते। यही रसूल का मतलब है यहां 23वीं और मेरे अजीजों 24वीं आयत में, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और फिर ये मरने वाला जिस्म ही हयात अब्दी का जामा पहनेगा। एक ईमानदार को मेरे अजीजों उम्मीद है कि वो खुदा के साथ
ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوگا۔ امید ہی نہیں بلکہ اس کو یقین ہے کہ اس کی منزل جو ہے وہ یسوع ہے، اور میں اور آپ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اس بدن سے چھٹکارا حاصل کریں اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس جلال میں شامل ہوں جس کا باپ نے ہم سے وعدہ کیا میرے عزیزو، اور اسی دن کا میں اور آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اس 8ویں باپ میں میرے اور آپ کے لیے، سارے ایمانداروں کے لیے یہی خوشی کا اعلان کرتا ہے کہ اب ہم اس غلامی میں سے نکل کر یسوع کی غلامی میں آگے ہیں۔ اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا شرف بخشا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن یہ جو گود لینے کا پروسیس ہے یہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک میں اور آپ اس جسم سے رہائی نہیں پاتے۔ ہم جب تک اس کی قید میں ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے جاری ہے۔ میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا، جیسا کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ہم تابع داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آخر تک سب کچھ برداشت کریں تو پھر وہ زندگی کا تاج ہمیں دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسری قوموں کے پاس یہ امید نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ ہم میرے عزیزو رائل فیملی سے ہیں، شاہی خاندانوں کا فرقہ ہے ہم میرے عزیزو، اور ہم اس کے ساتھ اس جلال میں شامل ہوں گے۔ یا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں ایک سائڈ پر رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ ضیافت کی میز میں بیٹھیں گے۔ کتنا آنر ہوتا ہے جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، کسی ایسی شخصیت کی طرف سے آپ کو انویٹیشن آتا ہے جو بہت ہائی رتبے کی ہو، اور آپ اس شخصیت کے ساتھ اسی میز پر بیٹھ کے کھانا کھائیں، نہ کہ آپ کو سیپریٹ میز دی جائے۔ میرے عزیزو ایماندار جو ہے اس کو یہی آنر ہے۔ خدا اس کو یسوع کے بہن اور بھائیوں کی طرح اپنے جلال میں جگہ دے گا۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ جو تسلی اور اطمینان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم صرف باتیں نہ کریں بلکہ ہماری زندگی سے فی الحقیقت وہ جو خوشی ہے، وہ جو تسلی ہے، وہ جو اطمینان ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ ہمارے چہروں سے میرے عزیزو روحانی نور جو ہے دوسروں کو نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم شاہی خانوں کے فرقے سے ہیں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اس کلام کی باتوں کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک لے کے جائیں، اور خداوند کرے وہ دن جلد ہو جب میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ آئے گا اور ہم فضا میں اس کا استقبال کریں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایک اشتیاق کے ساتھ، انتظار کے ساتھ اس زندگی کو بسر کریں۔ آئے پھر سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس دن کے لیے، سبق کے لیے۔ آئے خداوند بے شک ہم بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب خداوند یہ جسم ختم ہوگا اور ہمیں نیا جسم دیا جائے گا۔ آئے خداوند ہمیں نیا جامہ بخشا جائے گا، اور پھر ہم خداوندہ اس دکھ، اس تکلیف کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اٹھاتے ہیں بالکل بھول جائیں گے، کیونکہ تیرے اس جلال کا جو دور ہے، جو ابدی دور ہے، اس میں جو شان، اس میں جو اطمینان، اس میں جو تسلی ہے، اس میں جو یسوع کی قربت میں ہم وقت گزاریں گے میرے عزیزو، اس زمانے کی جو تکلیفیں ہیں وہ کسی بھی طرح اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ آئے خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں اور اسی صبر میں، اسی امید میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سبق کے وسیلہ سے ہم نے خداوند کے کلام میں سے جو سیکھا ہے، ہم اسی خوشی کے ساتھ اس کو دوسروں تک لے کے جائیں، تاکہ وہ جو ابھی تک اس راز سے، اس مکاشفے سے نا واقف ہے، وہ بھی واقف ہو سکیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ جو یہ 8واں باپ ہے اس کی سٹڈی کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک خداوند نے چاہا تو ہم آپ کے لیے دوسرے پیغامات جو ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ میری خاص درخواست ہے کہ اس سال، جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے عالمگیر جو کلیسیا ہے
جو پرسیکیوشن ہے اس کے لیے مخصوص کیا ہے. اور میری درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ایمانداروں کو یاد رکھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے ایمان کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے.